बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मौजू जो है वो जिसे कहना चाहिए ना कि एक होता है गलतुल आम, एक होता है सहीउल आम, कि यानी कि गलतुल आम मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक ऐसी बात जैसे कि हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कोई तो वो गलत होता है, लेकिन हम क्योंकि सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसको सही मानने लग जाते हैं। हाँ, इसमें इसके लुगत का सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये होता है कि कॉम्प्रीहेंशन लोगों की उसके मामले में कैसी है। अब मैं आपको एक सहीउल आम बात जो है वो कह रहा हूँ, जो कि बुनियादी तौर पे लोगों के इल्म में बड़ी महदूद है, कि मजहब की तख्लीक होती कैसे है, मजहब किसको कहेंगे, इसमें क्या अशिया होंगी तो मजहब बनेगा। इन अशिया में से किसी एक को निकाल दें तो वो मजहब पूरा तकमील नहीं होता। मिसाल के तौर पे किसी भी मजहब के अंदर लीडरशिप का होना, नबी का होना बड़ा ज़रूरी है, बगैर नबी के नहीं हो सकता। कलाम खुदा होना उसके बगैर नहीं हो सकता। कौले उस लीडर के, नबी के, पैगंबर के बगैर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक तीसरा रुतबा भी है और वह है तफसीर, वो भी एक मजहब का हिस्सा है। लेकिन इसमें अदारे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मजहब आप मुझे ऐसा बताइए जिसके अंदर अमारत ना हो, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, अमारत जरूर होगी। इसी तरह हर मजहब के अंदर बिल्ट इन, जिसे कहना चाहिए ना, इसके अंदर जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो फिजिक्स का नहीं, फलसफे का और मेटाफिजिक्स का होता है, माँ बादुल तबियात का। ये दो वो हिस्से हैं जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ कम अज कम पिछले 800 साल में मुझे नहीं याद किसी ने भी काम किया हो। लेकिन मुझे कोई ऐसा वक्त भी नहीं याद कि इस 800 सालों में किसी ने इन दोनों मौज़ूआत पे अपनी राय कायम ना की हो। क्योंकि मौज़ूए कुरान के अंदर जब फ़लसफ़ा आएगा, जब माबुल तबियात आएगी, तो हमारे जो ज़ाहिर है स्कॉलर्स हैं वो इस पे अपनी तबाज़माई ज़रूर करेंगे। वसीला उनमें से एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर आज तक कभी किसी की तसल्ली और तशफ़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ मसालिक वसीले के बारे में अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं और उनको हक है कि वो अपनी राय रखे। कोई गलत नहीं है, हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक पूरी ईमानदारी से सच्ची बात ही कह रहा है। समझने की बहरहाल हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा करामत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। और हमारे साथ जनाब अली कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मुफ्ती ज़ुबैर भाई को भी हम टेलीफोन पे ले। कारी साहब, आपसे अगर मैं बात शुरू करूँ, ये जो वसीला हम कहते हैं, दुनिया की बात नहीं है कि आप मुझे एक गिलास पकड़ा दें तो आप मेरा वसीला बने। ये मजहबी तौर पर, शरई तौर पर वसीला बुनियादी तौर पर क्या तसव्वुर है, इसकी क्या हकीकत है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। बिलाल भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल माइदा में मुसलमानों को हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला का वसीला तलाश करो और उसके रास्ता में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इससे क्या मुराद है, अल्लाह का वसीला तलाश करो? जी, मैं अर्ज़ करने लगूँ। वसीला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बवज़न फ़ाइला है और इसका माना है कुर्ब तलाश करना, नज़दीकी हासिल करना। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा कुर्ब तलाश करो। जी, मेरा कुर्ब तलाश। और कुर्ब तलाश करने के लिए जो अख्तियार करनी है चीज़, वो क्या है? जिहाद। साथ ही वसीला के साथ फरमाया वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और मेरे रास्ते में तुम मेहनत करो, कोशिश करो। वो जिहाद भी हो सकता है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह उसकी बड़ी सूरत है, और दीन के ऊपर चलना ये भी जिहाद, ये भी जिहाद है, जिहाद है, बड़ा जिहाद है। जी बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला का वसीला हासिल करो ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की जो कुर्ब हासिल करो, कुर्ब हासिल करो। अल वसीला का माना कुर्ब है, ठीक है। तो वसीला जो है ये एक इबादत है। कुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना एक इबादत है। वसीला
اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب وسیلہ بنانا ہے، یعنی آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز فرمانا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت کے دور میں یعنی دوسرے زمانے میں سب سے قریبی مرتبہ جو ہے یہ مقام محمود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تو وہ سدرۃ المنتہا کا جو ہے بخاری شریف میں یہ بھی وسیلہ ہی ہوگا کیونکہ قرب ہے؟ سدرۃ المنتہا یہ اور چیز ہے، اس سے بھی اوپر ہے مقام محمود۔ نہیں، میں تو اس کر رہا ہوں کہ کیا یہ وسیلے میں آئے گا، اس کو وسیلہ سمجھیں گے؟ نہیں، اس کو وسیلہ نہیں سمجھیں۔ یہ کیا چیز ہوگی پھر؟ یہ قرب کیسے ہے؟ قرب سے کیا مطلب ہے؟ یہ مقام محمود اور چیز ہے، سدرۃ المنتہا اور چیز ہے۔ دنیا سے جو بھی اعمال یا جو بھی چیزیں جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہیں، اس سے آگے ان کا جانے کی پر جل جاتے ہیں، پھر صرف نبی ہے چلیں، اس اور سے آگے اللہ جانے ہے۔ کی کیا یہ وسیلے کا نام یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اسے وسیلے کا نام نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو المحمود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملنا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اسی طرح جواب دو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب اذان مکمل ہو جائے، تم جواب دے چکو تو میرے اوپر درود پڑھو۔ ٹھیک، اس کے بعد میرے لیے جو شخص اذان کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہ جو دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ شفاعت سے کیا مطلب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی کہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اعمال بھی ہوں گے، عقائد درست ہوگا، لیکن اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے۔ اس دعا میں تو اعمال نہیں ہے نا، یہ دعا ہی عمل ہے۔ اچھا، یہ دعا جو یہ دعا عمل مانگ لے اس کے لیے نبی پاک مقام محمود پہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے، یہی فرما رہے آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور سکھائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے یہ دعا کرے گا اس کے ریوارڈ میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کی سفارش کر کے۔ تو اس میں عمال تو نہیں ہے نا؟ یہ عمل ہے، یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ بلال بھائی، دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح حج عبادت ہے، باقی ساری عبادات بھی وسیلہ ہی ہیں، اللہ کا قرب تلاش کیا جاتا ہے ان کے ذریعے۔ نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ اس پہ اپنی رائے پہلے دے دیجیے کہ وسیلے کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک قرب حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور وسیلے 5 طرح کے ہیں۔ اچھا، اسماء الحسنہ اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، اللہ کے نام، اللہ کے نام۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے جسے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا، استعانت حاصل کرنا، قربت اختیار حاصل کرنا۔ ٹھیک، ایک سو نماز وسیلہ ہوا، صبر وسیلہ ہوا قرب حاصل کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور وسیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ایک وسیلہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے سے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی رائے ہے یا آپ شرعی پہلو بتا میں رہے ہیں؟ شرعی پہلو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے، احادیث میں موجود، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور سنن دارمی میں موجود ہے کہ حضرت عثمان بخاری میں موجود ہے، تو پھر تو بخاری میں نہیں موجود، بخاری میں تو مسلم میں موجود ہے۔ ایک منٹ سن لیجیے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ سن لیجیے شاہ جی، بخاری میں اللہ کے نبی کی نہیں، اب بات یہاں پہ ذرا مجھے، اور نبی تو وراء الورا ہے نا، وراء الورا ہیں، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کی جو ہے وہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دعا کریں کہ رب العالمین بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین جب تیرے نبی کریم موجود تھے ہم میں تو ہم تیری بارگاہ میں ان کو وسیلہ کیا کرتے تھے، اب آپ موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا جو ان کے بعد معزز ترین، یہ جو آپ فرما رہے ہیں حضرت عباس کی روایت، اس کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت ہے یا حدیث ہے یا کس کیٹیگری میں؟ یہ روایت ہے جسے امام بخاری نے ضعیف نہیں کہا،
یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیث کیسے ہے؟ جی حدیث ہے، روایت ہے نا، نبی کریم حدیث تو وہ کہلائے گی جو حضور فرمائیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث کی وسلم نے جو کتاب تعلیم میں دی، روایت ہے جو امام نے نبی کی کریم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہی تعلیم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ اب علیہ ذرا وسلم۔ سن لیجئے، یہ ہوگی اب اسی مقام پہ اسی وزن پہ نبی کا وسیلے کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موضوع چینج ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برگزیدہ ہستیوں کا وسیلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اختیار کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو طریقہ بتایا اس کا وسیلہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں دارمی کی، ترمذی کی، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے محدثین نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا، صحیح الاسناد ہے، کہ ایک اندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کہ امداد دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، چاہے تو عرض کی مفہوم میں حدیث بیان کروں، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے ابھی دعا فرما دیجیے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو۔ اب دعا کیا ہے؟ اب دعا کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کس اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یہ وسیلہ ہے، جو اذان والا وسیلہ ہے نا، وہ مقام وسیلہ ہے، وہ صرف ایک ہستی کو ملنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ مقام وسیلہ ہے۔ یہ جو ہے قرب حاصل کرنے کا طریقہ وہ وسیلہ ہے، اس لیے نبی کریم اور صلی یہ اللہ علیہ وسلم دعا نبی نے ہی بتائی کہ تو یوں پڑھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا تیسرا وسیلہ۔ اب چوتھا وسیلہ یہ ہے کہ تبرکات سے وسیلہ اختیار کرنا۔ جناب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم و بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک ہمارے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کرتے کو کے دون کو ہم شفا کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اشیاء سے بھی وسیلہ ہو سکتا ہے جو حدیث کا موجود ہے، حدیث سے باہر نہیں ہم آج جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اعمال کا وسیلہ کہ وہ چوتھا جو وہ لوگ جو غار کے اندر قید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعمال بتائے، یہ تو بخاری میں نا، ٹھیک ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو یہ وسیلے کے یہ 4 اور 5، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بھی وسیلہ ہے۔ حضرت جی فرمائیے کہ یہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے جو معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، یہ صرف ہیں کہ قربت حاصل کرنا ہے، جبکہ میں جب دعا کر رہا ہوں یا وہ جو نابینا دعا کر رہا ہے، یا میں کرتے کے حوالے سے جب دعا کر رہا ہوں، یا اعمال کے حوالے سے بخاری شریف میں جو پتھر سے رکھنے کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال کی، اس میں تو قربت حاصل نہیں کر رہا نا میں۔ سوال ختم ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے بڑی سیر اصل گفتگو کی۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کی جو مولانا عبدالقیوم صاحب نے شروع کی، اللہ کا جو اسم پاک ہے اسماء حسنی میں، اس میں ایک نام ہے محمود، اور میرے حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کے اگر معنی میں لغت کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے دیکھیں تو کیا معنی ہے؟ محمود اور تعریف کیا گیا، محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت حمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعریف ہو وہ محمود۔ اچھا، اب مقام محمود پہ میں آ رہا ہوں۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی۔ یعنی آدم تسبیح کرے اللہ کی، جناب نوح تسبیح کرے اللہ کی، جناب یحییٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ائمہ، سارے معصوم، سارے غیر معصوم، تمام انسان تسبیح چلیں پرند تسبیح کس کی کرے؟ اللہ کی۔ تعریف کس کی کرے؟ اللہ کی۔ اب جس کی کل کائنات تعریف کرے اسے تو محمود کہتے ہیں، اور جس پہ محمود درود بھیجے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو دعا ہے کہ مقام محمود، اس سے مراد یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ
सिदरतुल मुंतहा तक रसूल अल्लाह पहुंचे और कारी साहब फरमा रहे उससे आगे ये मुकाम है, मकान नहीं। मकान नहीं है, लफ्जों की जरा बारीकी पर गौर कीजिएगा। ये मुकाम है, मुकाम महमूद, मकान महमूद नहीं। यानी अल्लाह ये फरमा रहे हैं मेरे हबीब बरोज़े हश्र मैं आपको मुकाम महमूद दूंगा, जो महमूद का मुकाम है। हाय गौर फरमाए, जो महमूद का मुकाम फरमानी है। बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा हूँ सर। जो महमूद का मुकाम है, ये मकान नहीं है। यानी ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये कुर्रा नहीं है, ये अर्श नहीं है, ये सिदरा नहीं है, ये मुंतहा से आगे कोई जगह नहीं है, ये मुकाम है। ठीक। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो तो शिफाए कायनात है ना, वो तो शिफात करने वाले पूरी कायनात के। अब हम जो दुआ कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ मुकाम महमूद की है, मकान महमूद की नहीं। क्या बात। एक बात। दूसरी बात, अब आते हैं तवस्सुल की तरफ। मैं वक्फा ले लूं, वापस आऊं, फिर आपको मौका देता हूं आप इस बात को जारी रखिए। छोटा सा वक्फा वापस। नहीं, आप लोगों ने जो जहन में बात रखनी है ना, अल्लामा साहब की बात सुनते वो सिर्फ ये रखनी है कि मकान में, मकान और मकाम में बहुत बड़ा फर्क है। समझने की जरूरत है कि मकान और मकाम फर्क क्या है। आप दूसरी बात फरमाइए। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब आते हैं वसीला। जहां वसीला से मुराद कुर्ब है, उलमा ने बिल्कुल सही इसकी तशरीह फरमाई, अल्लाह की कुर्ब। और जहां इसका एक और भी है तवस्सुल। तवस्सुल है, वसल है, वसल जिसे कहते हैं वो स्वाद ला, ये भी कुर्बत। हाँ, ये वसल से भी वसीला है और तवस्सुल है। एक ते वाला है, एक वो स्वाद वाला है। ते वाला जो है वो उर्दू में है और बाकी वसल जो है यानी वसीला जो है ये एक वसल है अपने अल्लाह से। अब देखिए तौहीद पे सबसे बड़ा जो सूरा है, मेरा मुराद इख्तिलाफी बात नहीं, इल्मी बात है। जो सूरह तौहीद पे सबसे बड़ा सूरा है वो है सूरह अखलास। और अगर हम सूरह अखलास को जरा इखलास से पढ़े तो हमें वसीला समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हबीब आप कह दीजिए कुल, यहाँ कुल से मुराद है कह दो। एक काफ वाला कुल है, उससे मुराद है तमाम। ये काफ वाला कुल है जिससे मुराद है कह दो। हबीब आप कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो बेनियाज है, ना उससे किसी ने जन्म लिया है ना उसने किसी को जन्म दिया है। ये तौसीफे बारी ताला है, ये सिफत तौहीद है कि अल्लाह ना किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा, ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन किसके वसीले से? हबीब आप कह दो। अब मेरा अल्लाह तो खुद कह सकता कहार है, मेरा अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो रसूल अल्लाह के भी पाक अल्लाह है, वो खुद भी कह सकते थे। लेकिन यहां तवस्सुल इख्तियार किया मेरे रसूल का कि हबीब आप कह दीजिए। बहुत सी आयतें, मिसाल के तौर पर सूरह रात में अल्लाह ने शाह फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब आप कह दीजिए तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। हबीब आप कह दीजिए, जैसे कि कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा सूरह शुरा में। हबीब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से उम्मत से बात कर रहा है। इस जुमले को ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब में लेकर अपनी बात, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के सबसे प्यारे हसीन कुर्ब का नाम ज़ात रसूल है। इसे मैं इस तरह से कहूँ, नमाज रोजा हज ज़कात इससे इनकार नहीं है, वो मुसलमान नहीं जो नमाज के इनकार करे। अल्लाह का सबसे अल्लाह के सबसे हसीन कुर्ब का नाम मेरा रसूल। एक जुमला सुन लूं फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि बंदे वसीला इख्तियार करें या ना करें, अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया है बंदों से। क्या बात है यार चिश्ती साहब, क्या बात की है, खूबसूरत बात। सर देखा कुरान खुद वसीला है। आज हम कहते हैं कि कुरान से पूछो वसीला है कि नहीं। अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया मोहम्मद का हम तक। वाह 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 जी हजरत बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही है। अच्छा जी, मकान और मकाम की बहस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता फरमाना है वो महमूद है, जो सबसे आला है। तमाम अंबिया भी उस पर नहीं पहुँचेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे ऊपर मर्तबा अल्लाह ताला का और उसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की जितनी भी शरीयत अहकाम हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उम्मत तक, इंसानियत तक पहुँचनी है। इससे क्या मतलब होता है कि वसीले से, रसूल के वसीले से? सोर्स है ना। नहीं, ये आपने तो कुर्बत मतलब बताया ना, कुर्बत है ना। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे करीबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغامات، وہ جو دین اللہ ہے، نے قربت کو استعمال کیا اپنی پیغام رسائی کے لیے، ٹھیک یہ کہہ میں کہہ سکتے سکتا ہیں، ہوں ٹھیک ہے، بالکل اس ٹھیک کا ہے۔ مطلب اپنی پیغام رسائی کے لیے کسی کا استعمال کرنا سنت خداوند ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا اور میرا آپ دل کو چاہتا پیغام میں آپ کے کے لیے لفظ چن بھیج دیا۔ کیا ٹھیک ہے؟ کہنا؟ اب جو بات میں تو میں بھی آپ کا ماتا کیا چومتا۔ کہنا؟ کیا کہنا؟ اب جو عرض کرنے لگا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ چشتی صاحب نے بیان کیا کہ عثمان بن حنیف، اس کے اوپر محدثین نے کلام بھی کیا اور بہت سارے انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، اور اگر اسے صحیح بھی کہا جائے تو اس میں یہی مطلب بنتا ہے جو میرا عقیدہ ہے، میں جو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جب آپ وسیلہ اختیار کریں گے اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے ناموں کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے، بہترین ہم عقیدے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو وسیلہ سمجھنے وسیلے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ میں کیا وہی- آپ اس وہی بات عرض کا کرنے لگا متفق ہیں نا کہ اللہ نے محمد کا وسیلہ استعمال کیا اپنی کیا۔ پیغام رسائی کے لیے؟ کیا آج محمد تو صلی اللہ علیہ سنت وسلم کا خداوند وسیلہ ہوا اختیار یا کرنا نہ ہے، ہوا؟ اگر آج محمد صلی اللہ اب علیہ یہ وسلم کا خدا- وسیلہ اختیار کرنا ہے تو عرض یہ ہے نہیں، کہ وہ آپ صلی چھوڑ اللہ دیں علیہ بات، وسلم کی اطاعت اور نہیں، نہیں، اتباع کی جائے گی وہ- تو وہ وسیلہ وہ ہوگا۔ عقائد کی بات تو میں میں کر ہی عقائد نہیں کی رہا بات نا، نہیں چھوڑ کر رہا دیں۔ بھائی۔ کیا میں- اگر میں وسیلہ اختیار کروں، جی۔ غلط یا صحیح کی بھی بحث نہیں ٹھیک ہے، ہے۔ تو کیا میں سنت خداوند پر ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، درست تھا، جیسا کہ چشتی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قبر پاک وہاں موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور مدینہ میں ہی اب بارش آپ نہیں ہو رہی۔ اپنی رائے دے رہے ہیں نہیں، نا۔ میں رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بات بھی تو سنیں نا۔ آپ ہی کی تو جی میں حضرت عرض سن کر رہا ہوں، پھر سنیے گا۔ جی جی بسم اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو قبر پاک پر نہیں گئے، جا کر وہاں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بارش دے دیں، بلکہ آپ کے چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے ان کو لے کے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا کہ یہ ہم میں نیک ہیں۔ تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آج موجود ہے، وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں، جائز اور درست ہے۔ اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف رضی میں اللہ آپ کو تعالیٰ، سنوں گا، خدا کی قسم میں تو سنوں گا یہ آپ کو صرف۔ مجھے بتائیے جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، تو کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہے تو پڑھتے ہیں نا ان پہ درود، جی جی، موجود ہے نبی تو کریم درود صلی اللہ پڑھتے علیہ ہیں۔ وسلم پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں، اس ان کا کی تو- نبوت اور رسالت موجود ہے، آپ وفات فرما چکے ہیں۔ تو درود بھیج کس پہ رہے ہیں؟ جن کا منصب موجود ہے وہ خود کیوں موجود کسی نہیں ہے؟ اور بحث کی طرف جا رہے وفات ہیں۔ کی طرف ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم حضور دیکھیں، صرف وسیلے پہ رہیں۔ پھر وسیلے پہ وسیلے رہنا پہ نا، رہیں۔ مسئلہ میں کو میں وہی نہیں عرض کر رہا جانا۔ ہوں نا جن کا منصب کہ موجود نبی ہے، کریم یہ نئی صلی اللہ بحث علیہ چڑھ وسلم جائے پر گی۔ درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ میں کیا کسی ایسے شخص کے لیے جو دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیا دعا کروں گا کہ اے اللہ تو اس کیا کو کر، معاف کر دے، اس کو معاف کر دے؟ جی اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ ٹھیک، تو والذین وہ جاؤ بندہ من موجود بعدہم، ہی نہیں ہے، وہ تو موجود ہی اللہ کے پاس ہے، تو میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الحشر میں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ ایمان والوں کو کہا گیا کہ جو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو ان سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے ہاں۔ اور ہمیں بھی معاف فرما دے، اور ان وہ اپنے دلوں میں کیا میں کینہ اس نہیں کا رکھتے۔ ایک سیکنڈ، کینہ نہیں رکھتے، کردار کی بات چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے وسیلہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں ہے یا گزر چکے ہیں، یہ درست ہے کہنا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ ان کیا سے اپنے لیے دعا میں کرنی ہے، ان کے جو ان نہیں ہے سے دنیا میں اپنے لیے حضور، دعا نہیں کرنی کہ میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو نہیں ہے دنیا میں ان کا قربت خدا کے قریب جانے کی میں بنانا، بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا قرب دے دے، ان کو معاف کر دے، جو معافی نہیں ہے، قربت ہی ہے نا جو اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ ٹھیک ہے، تو اپنا قرب اللہ کے تلاش کرنا خیال میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے کلام کے پس منظر اور پیش منظر میں یہ بات درست ہے نا؟ پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کہ کے جو لیے مغفرت کی موجود دعا نہیں کریں ہے گے۔ ان کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اس کو قبول کرے گا جبکہ وہ وقت گزر چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی پھر؟ انسان پہ ہی موت طاری ہوتی ہے۔ حضور اقدس آپ پوائنٹ کو پہنچ ہی نہیں پا رہے، حضور اگر پھر موت کس پہ طاری ہوئی؟ حضور اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بات پہ آپ نے جم جانا ہے،
اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو موت کس پہ طاری ہوتی ہے پھر؟ موت مخلوق پہ ہی طاری ہوتی ہے نا. خالق سے دعا کر رہی ہے, مخلوق کر رہی ہے, مخلوق کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس مخلوق کو جو ہے وہ معاف فرما دے. اچھا شاہ صاحب, اگر مجھے دیکھیے ابھی آپ ہی کے سوال میں بڑا خوبصورت جواب ہے, اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں, واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں, جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں. کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا نامدار, سرور کائنات, فخر موجودات, کونین کعبہ, زہرا کے پاک بابا, کائنات کی وجہ, کائنات باقی ہے میرے رسول کی وجہ سے. جو مرضی کہہ رہے ہیں آپ تعارف نہیں کرا سکتے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ. عالم اسلام محبت بھرا پیغام ہے, کوئی بحث نہیں ہے. ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہہ رہے ہیں, مغفرت نہیں بھیج رہے. ہاں ہم درود بھیج رہے ہیں اور درود میں سلام بھیج رہے ہیں, اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور کہ اللہ جس طرح ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں کر دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مغفرت اللہ نے عام کر دی ہے. نہیں, یہ اس کا جواب کیسے قاری صاحب؟ اب یہ کر رہا ہوں, ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اللہ کو دین نہیں سکھائیں گے. آپ کا یہ جواب جو ہے, آپ کا یہ جواب جو ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ اس سوال کا جواب کیسے بنتا ہے؟ جی اب جواب اس طرح بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں گے, یہ جواب کیسے بنتا ہے؟ ہم شریعت کے تابع ہیں. کون نہیں ہے, کون نہیں ہے, کون نہیں ہے, یہ نہ کریے اس طرح نہیں. کون نہیں ہے, سب ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو آپ دیں. حیات ہیں, چھوڑ دیں. نہیں, ہم نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلام بھیج رہے ہیں, مغفرت کی دعا نہیں کر رہے. سلام زندہ پہ بھیجا جاتا ہے. بات کر رہا ہوں محمد سلام مردہ پر بھی بھیجا جاتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کے السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں رہنے والوں میرا سلام. سلام کہہ رہے ہیں, آپ گھروں میں رہنے والوں کو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم. کا جواب تو آ گیا کہ مردہ کے اوپر جو ہے وہ سلام نہیں کہتے. بھائی مردہ کو بھی آپ سلام کہتے ہیں, جب وہ فوت شدہ ہے قبرستان کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ السلام علیکم کہتے ہیں. آپ قبر والے کو کہہ رہے ہیں نا, جو قبر میں ہے, آپ اہل قبور کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال میں جواب ہے, آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, قبروں میں رہنے والوں. قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کون؟ جو قبر والے ہیں, جو عام آدمی ہیں وہ تو مردہ ہے. سب مردہ ہیں, انبیاء زندہ ہیں قبر میں. اچھا دیکھیں, یہی کر رہا ہوں نا. یہ بات کو مناسب سی لگی آپ کو. شاہ صاحب محبت کے ساتھ سب مردہ ہیں, صرف انبیاء زندہ ہیں. یہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے بات؟ انبیاء زندہ ہیں, ان کو غذا ملتی ہے. میرا نبی تو سید شہید زندہ نہیں ہے. شہید بھی زندہ ہیں, زندہ ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے اپنی رائے بیچ میں نہ ڈالیں نا, اپنی رائے نہ ڈالیں. اللہ نے کہا ہے تمہیں یہ اس کا فہم نہیں ہے, بس یہیں تک رہیں. کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, دنیا کے لحاظ سے وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں, وہاں رزق دیے جاتے ہیں, اور تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا. اس دنیا میں یہ جو اگلا جملہ یہ آپ اللہ کے اس کلام کی قول کی نفی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں گمان اس کا, پھر آپ اپنا گمان کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. ہم وسیلے پہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردے کی؟ چلے اس پہ آ جائیں. گواہی زندہ کی ہے یا مردہ کی؟ اگر کوئی کہے جی بلال کتب صاحب نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا تو میں نے کہا نا کہ یہ جملہ آپ نے اچھا کہا. جب آپ اللہ نہ کرے رہتے ہی نہیں یا میں رہتے ہی نہیں, اب وہ کہیں گے کہ ان کا یہ قول تھا, اب انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا, اب پریزنٹ نہیں ہے, اب قول تھا, گزر گیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو کلمے میں, آپ جو آذان میں 5 وقت گواہی دے رہے ہیں, اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا اپنی گواہی میں ہوں, قاری صاحب ہیں, قاری صاحب کے بلائیں, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. تو جب چلا گیا تو تھے استعمال کرو, اب ہے کہاں؟ ہیں تو موجود ہیں. اب ہے کی دعا مانگتے ہیں یا تھے کی دعا مانگتے ہیں, بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ارے بھائی کون سی بحث کس طرف لے رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب خطبہ نہیں جواب, خطبہ نہیں جواب, نہیں خطبہ نہیں جواب. آپ جو دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں, جیسے کیسے تیسے ہوگا, اب بات کریں کیسی بات ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, نماز اذان کی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جواب میں آپ سے نا وقفے میں آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے اور واپس آ کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن. قاری صاحب پہلے آپ جواب دے دیں, پھر آپ کہیں گے مجھے سنتے نہیں. جی فرمائیے. عرض یہ ہے کہ عباس صاحب نے, یہ کرامت عباس صاحب نے فرمایا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بس ادب و احترام کہ ہیں کا لفظ عربی میں کون سا ہے؟ تو یہ ہماری اردو زبان کی کمزوری ہے. عربی زبان میں آپ نے لفظ ہیں دکھانا ہے مجھے، کس چیز کا ترجمہ آپ ہیں کر رہے ہیں یا تھے کر رہے ہیں؟ میں اس طرف آتا ہوں. ورسولہ کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ رسول ہیں. چلے میں اس طرف بھی آ یہ آپ کے اردو میں ہے نا، حضور اس طرف بھی آ جاتا تو ہوں. مجھے بتائیے قاری صاحب اس کون طرف سا لفظ ہے جس کا معنی ہیں کر رہے ہیں اور یا تھے آپ کر رہے مجھے ہیں؟ بتا دیجیے کون سا لفظ ہے جس کا مطلب نہیں ہے وہ بتائیں. نفی ہے کہ اس میں رسول نفی کا نہیں کون سا ہے. لفظ ہے؟ جی اچھا آپ کا کون سا لفظ ہے؟ پہلے اس بات تو کریے نا، اس بات انہوں نے اس ہم تو بات کا اس دعویٰ بات کیا میں ہے، قائل ہیں کہ رسول ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. میں سوال ہی اور کرتا ہوں، میں سوال ہی اور دے کر جاتا ہوں، سوال ہی اور دے کر جاتا ہوں. قاری صاحب آپ نے نا خطبہ نہیں دینا معافی کے ساتھ، میں آپ کا بڑا میں مرید ہوں آپ کا. مجھے بتائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے ہے. قرب حاصل ہوگی کرنے کا بات. ذریعہ ہے. آپ فرمائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا اللہ کے نام دعا ہو العبادہ، ٹھیک ہے، دعا ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ مانگ میں اپنی خواہش رہا ہوں اور کر عبادت رہا ہوں. تو مالک سے مانگ اس سے رہے ہیں نا، اس مانگنا لیے اس کی اب میں ایک بات سیکنڈ، بتانے اس کا لگا. مطلب میں مانگوں گاڑی تو عبادت ہے، میں پیسہ مانگوں عبادت ہے. آپ کہیں ہاں، جی اللہ سے مانگنا عبادت ہے. عبادت ہے بھائی. آپ اللہ سے کہیں نہ مانگیں ہیں گے تو عبادت ہے. خیر جو ہے عبادت نا ہے. قاری صاحب آپ کہیں کہ جب میں اللہ سے گاڑی مانگوں گا تو یہ حالت عبادت ہے. عبادت ہے. ٹھیک، اپنے نفس کی تکمیل کو پہنچنا اللہ کے حضور دعا کر کے عبادت ہے. کہیں نا جی درست ہوگی بات؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اللہ کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو میری فلاں جگہ شادی کرا دے، عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے فلانی گاڑی کا ماڈل دلوا دے، عبادت ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب میں سارا وقت حالت عبادت میں ہوں کیونکہ میں اپنے خواہش کا غلام ہوں. اب مجھے فرمائیے کہ دعا کار مانگنا بھی ہے، دعا اپنی زندگی کا آخری عمل بھی ہے، دعا شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور کہیں تو انصاف کریں خدا کے واسطے، یہی بات تو بتانے لگا. کہیں تو انصاف میں کریں. بتاؤں گا نا، جتنی بھی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَادُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا. یہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، لیکن یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. کیا بات ہے؟ یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. خوبصورت بات. جتنی بھی دعا کی آیات ہیں نا، وہ دعا اللہ اور بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ریلیشن ہے، ہے، لیکن وہ پورے قرآن میں انکار وسیلہ کا کہیں تذکرہ نہیں. ٹھیک، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ تم دعا کرو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں اب کچھ نہیں کر رہا، میں تیرے مقدر کو مقدم کر سکتا ہوں، میں بہتر کر سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں چیزوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کوئی بھی چیز فکس نہیں کی ہوئی. سبحان ایسا ہی ہے نا، کوئی چیز ریجڈ نہیں ہے، فکس نہیں ہے. اب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں کن لوگوں کے وسیلے سے دعا آپ کے خیال میں، آپ کے تجزیے میں مانگ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال، اور آج کے اس عنوان کا سب سے خوبصورت سوال جس طرح میں آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا شرک نہیں، واجب ہے، اوجب ہے. نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا پاک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ آل محمد کا خالق ہے، وہ انبیاء کا، اس میں کوئی شک. لیکن جو قاری صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت کی. اب بات ہے کہ کنس کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اللہ کے ہاں وسیلہ ان کا دیں جو خود گنہگار نہ ہوں. معافی ان کے صدقے میں مانگے جن سے خود خطا نہ ہوئی ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. اس لیے جب تک ہم فلسفہ عصمت نہیں سمجھیں گے، نشہ ثانی آ گیا. جی اللہ سلامت رکھے، جب تک ہم دلیل چاہیے ہوگی، جی دلیل چاہیے ہوگی، دلیل کتاب و سنت سے ہوگی. بے شک بے شک مجھے اس کی دلیل چاہیے ہوگی، بغیر دلیل کے کتابت نہیں. میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی ادب کے ساتھ، حضرت ایک جملہ کہنے تھے پھر آپ کے بتائیں. ہر شے اگر منطق پہ بیسڈ ہے نا تو آپ کبھی علمی سفر نہیں کر سکتے. منطق چھوٹا علم ہوتا ہے، فلسفہ بڑا علم ہوتا ہے. کب سمجھیں گے خدا کی قسم. اچھا حضور، میں چھوٹی سی عرض کروں. انبیاء ما سبق، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، سرکار کی تو بات ہی چھوڑے نا، سرکار تو سید الانبیاء. ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں کرامت باز صدری بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے، شیعہ سنی دیوبندی کے بحث سے نکل کر نبی کا نوکر ہونے کے ناطے اپنے عظیم پاکستان کی بقا کی دعا مانگ کر یہ جملہ کہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پاک ہیں، سارے نبی مقدم ہیں. کسی نبی سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کسی نبی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور یہ معصوم وسیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے. اور میرا نبی سید الانبیاء ہے، اور نہ کہ صرف میرا نبی بلکہ آل نبی بھی اسی طرح معصوم اور پاک ہیں جس طرح یہ انبیاء پاک